अस्सलाम वालेकुम। खुदा और मोहब्बत पार्ट नंबर 22 के साथ मैं हाजिर हूँ। प्लीज़ लिसनर्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। वो एक ऐसा ही दिन था, बोझल बेनूर, इंतहाई तावील और उकता देने वाला। मैं दोपहर को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मालगाड़ी लगने का इंतज़ार कर रहा था, जो किसी वजह से पिछले फाटक पर बहुत देर से रुकी हुई थी। थक कर मैं लैंप पोस्ट के नीचे थड़े पर बैठ गया और जिस तरफ से मालगाड़ी को स्टेशन में दाखिल होना था उस तरफ के सिग्नल को देखने लगा। आज कफूरा भी नहीं आया था और तमाम माल भी मुझे ही उतरवाना था। दफादन मेरी नज़र सिग्नल से होती हुई नीचे पटरियों तय करते हुए मेरी तरफ आते हुए एक शख्स पर पड़ी। कुछ देखा वाला सा लग रहा था। और कौन था ये आदमी? अचानक मैं हवास में झटके से लौट आया। अरे ये तो शाकिर था, अपने मखसूस ड्राइवरों वाली सफ़ेद वर्दी में, जिसकी वजह से मैं दूर से उसे कोई रेलवे का एहलकार समझ बैठा था। शाकिर मेरी तरफ आ ही रहा था कि बुखला कर मैं खड़ा हो गया। शाकिर ने करीब आते ही मुझे दो से भींच लिया और बहुत देर तक बिना कुछ कहे चुपचाप मुझे गले लगाए खड़ा रहा। और जब मुझसे अलहदा हुआ तो उसकी आंखों में नमी थी। हमाद बाबा, क्या मेरा घर इस काबिल भी नहीं था कि आप वहाँ कुछ देर के लिए रह पाते? तुम जानते हो ऐसी बात नहीं है। वो मेरा दूसरा घर है, लेकिन घर रहना होता तो मैं पहला घर ही क्यों छोड़ता। लेकिन तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? मैं जानता था निकत ज़्यादा दिन तक ये बात छुपा नहीं पाएगी। मैं चाहता तो आपको घर से निकलने के बाद पहले दिन ही तलाश कर लेता बाबा, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी वजह से ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि आप बुरा मान जाएंगे। आज भी वाकई ही मैं निकत के बताने पर ही सीधा यहाँ आया हूँ। उसने कहा है कि आपको अभी घर लेके बुलाया है। उसने कह रही थी कि बहुत ज़रूरी काम है, आपको अभी मेरे साथ घर चलना होगा। अभी? मुझे इस वक्त बहुत काम है, मैं शाम को। नहीं बाबा, आपको अभी चलना होगा। अगर जल्दी ना होती तो निकत मुझे कभी आपका पता ना देती। आप जानते हैं वो आपकी बात का कितना मान रखती है। शाकिर के लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि मुझे मालगाड़ी का मामला एक दूसरे सीनियर कूली के हाथों में सौंपकर उसके साथ स्टेशन से निकलना ही पड़ा। बाहर एक पुरानी ओपल खड़ी थी। शाकिर जानता था कि मैं कमिश्नर साहब या घर की किसी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, इसलिए वो शायद किसी जानने वाले की गाड़ी लेकर आया था। हम दोनों पुरानी हवेली की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में शाकिर ने बताया कि अम्मी अब अंदर से टूट चुकी हैं और मेरी तलाश में इबाद को हर तरफ दौड़ा रही हैं, लेकिन कमिश्नर साहब के डर से कोई खुले आम जुदाई का जिक्र नहीं करता। वो सभी जान चुके थे कि मैं अपने किसी दोस्त की तरफ नहीं गया था और घर से निकलने के बाद से ही तन्हा ही रह रहा था। अम्मी ने शाकिर से भी मुझे तलाश करने को कहा था और आखिरकार शाकिर को उनकी तसल्ली के लिए उन्हें बताना
ہی پڑا کہ میں کبھی کبھار پرانی حویلی میں نکت اور شاکر سے ملنے کے لیے آ جاتا ہوں اور خیریت سے ہوں۔ امی نے شاکر سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اب کبھی میں پرانی حویلی آؤں تو شاکر چپکے سے انہیں یا عباد کو اطلاع کر دے۔ میں نے چونک کر شاکر کی طرف دیکھا، کہیں میرا بلاوا اسی پروگرام کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر میں نے خود کو ملامت کی، شاکر کبھی ایسا نہیں کرے گا، نہ وہ مجھے یہ سب تفصیل ہی مجھے کیوں بتاتا۔ کچھ ہی دیر میں ہم پرانی حویلی کے پھاٹک نما گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ شاکر نے مجھے گیٹ پر اتارا اور مجھے گاڑی واپس کر کے جلدی واپس آنے کا کہہ کر وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ شام کے 4:30 کا وقت ہوگا۔ حویلی پر ایک سکوت سا چھایا ہوا تھا۔ گیٹ سے اندر گھستے ہی سب سے پہلے میری نظر نکت پر پڑی، جو بے چینی سے حویلی کے بغلی دلان میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیر کی طرح میری طرف بڑھی۔ او بھیا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ کتنے دن سے میں آپ کی راہ دیکھ رہی تھی۔ مجبوراً مجھے آج ابا کو آپ کے پیچھے بھیجنا پڑا۔ کیا آپ نے ہم سب سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے؟ تبھی آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ نکت کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ میں نے ایک ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی۔ بڑی چلاک ہو، جانتی ہو کہ میرا پتہ بتانے پر ڈانٹ پڑے گی مجھ سے، اس لیے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی ہے ناراض ہونے کی۔ ہاں، بات ہی ایسی ہی تھی بھیا، ورنہ میں آپ کا پتہ کبھی کسی کو نہ دیتی۔ دراصل حیا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ پہلے بھی یہاں آ چکی ہے، لیکن تب بھی آپ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے اسے یہ کہا تھا شاید آپ ایک آدھ دن میں آئیں گے، تو میں آپ کو آج کے دن دوبارہ آنے کا کہوں گی، تب وہ بھی آ جائے اور وہ بھی آپ بات کر لے۔ لیکن دن گزرتے گئے اور آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے، اور آج کا دن بھی آ گیا جب میں نے حیا کو دوبارہ آنے کا کہا تھا۔ بس اسی پریشانی میں میں نے ابا کو آپ کی طرف بھیجا۔ میرے لیے حیا کی آمد واقعی بہت حیرانی کا باعث تھی۔ وہ نازک سی لڑکی مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے 2 مرتبہ اپنے قفس جیسے گھر سے نکل کر اتنی دور یہاں آنا پڑا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس گھر سے نکلنا حیا کے لیے کس قدر مشکل مرحلہ ہوا ہوگا۔ کہاں ہے حیا؟ میں نے اسے حویلی کے بڑے برآمدے والے گول کمرے میں بٹھایا ہے۔ ابھی آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی وہ یہاں پہنچی ہے۔ میں اسی پریشانی میں یہاں ٹہل رہی تھی کہ اگر آپ ابا کو اسٹیشن پر نہ ملے تو میں حیا کو کیا چھاپوں گی۔ آپ اسے 2 گھڑی مل لیں، میں ابھی آتی ہوں۔ نکت نے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ میں گفتگو کی کیفیت میں وہیں کھڑا رہا۔
پھر چلتے چلتے مجھے کچھ خیال آیا کہ میں جاتی ہوئی نگہت کو آواز دے کر پوچھا، لیکن حیا یہاں اکیلی آئی ہے؟ کیسے؟ وہ اکیلی نہیں آئی، اس کی امی بھی اس کے ساتھ آئی ہیں، وہ اندر ہماری اماں کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ نگہت پلٹ گئی۔ میں مزید الجھن کا شکار ہو گیا۔ حیا اپنی امی کے ساتھ آئی ہے؟ کیا اس کی امی کو بھی خبر ہے جو حیا مجھ سے بات کہنے کے لیے آئی ہے؟ میں اس شش و پنج میں مبتلا چلتا ہوا حویلی کے بڑے برآمدے تک پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے اپنے ذہن کو یکسو کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنے قدم بڑھا کر اندر داخل ہو گیا۔ حیا نے آہٹ سن کر چونک کر مجھے اندر آتے ہوئے دیکھا اور بکلاہٹ میں وہ کھڑی ہو گئی۔ جلدی اس نے مجھے سلام کیا۔ اس دن میں نے حیا کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ ایمان سے بے حد مماثلت رکھتی تھی۔ شاید عمر میں 2-3 سال ہی اس سے چھوٹی ہوگی۔ اس کی پلکیں بھی ہر لمحہ ایمان کی پلکوں کی طرح لرزتی رہتی تھیں۔ وہ بھی ایمان کی طرح ہی بڑی سی چادر میں لپٹی سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ کسی انجانے جذبے کی طاقت سے یہاں تک تو آ گئی ہے، لیکن مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ مجھے اس کی دلجوئی کے لیے خود ہی بات شروع کرنی پڑی، ورنہ شاید ہم دونوں یوں ہی خاموش کھڑے رہتے۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ پلیز بیٹھ جائیے۔ حیا چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میں بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کو میری وجہ سے کچھ انتظار کرنا پڑا۔ مجھے کچھ دیر پہلے ہی نگہت نے بتایا کہ آپ آئی ہیں۔ حیا نے پلکیں اٹھائی اور میری طرف دیکھا۔ آپ اپنے آپ کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ مجھے اس طرز تخاطب کی توقع نہیں تھی۔ شاید میری قسمت میں یہی سزا لکھ دی گئی ہے، اور پھر تقدیر سے کیا الجھنا۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اب صرف کتابوں اور افسانوں میں باقی رہ گئی ہیں۔ محبت کو سمجھنے والے اب اس دنیا میں باقی نہیں ہیں۔ میں نے حیرت سے اس نازک سی گل اندام لڑکی کی طرف دیکھا جو کبھی بھی اسکول کالج سے واپس آئی ہوئی لگتی تھی۔ مجھے اس سے اتنی بڑی بڑی باتوں کی توقع نہ تھی، ہرگز نہ تھی، لیکن شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ لڑکیاں اپنی عمر سے 10 سال آگے کی سوچ رکھتی ہیں۔ محبت کرنا یا نہ کرنا اپنے اختیار میں ہوتا تو پھر مسئلہ کس بات کا تھا؟ محبت کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی محبت اس کی پرواہ کرتی ہے کوئی اسے سمجھے گا یا نہیں۔ میں غور سے
وہ غور سے میری بات سنتی رہی۔ کاش آپ کا اور ایمان آپی کا میل ممکن ہوتا، لیکن اس میل کے نہ ہونے سے آپ باقی ساری دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ آپ کے لیے ایمان آپ باجی کا یہی پیغام لائی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ خدا کے لیے یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں، یہ ان کی آپ سے التجا ہے۔ اوہ، تو حیا اسی معروف کا پیغام لے کر آئی ہے۔ گویا اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا تھا۔ شاید اس دن اسٹیشن پر میری حالت کو ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ لوگ کتنے معصوم اور بھولے ہوتے ہیں، وہ بھول جانے کا سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا شاید سب بھول ہی جائے گا۔ چلو، اس سنتھل کو مجھ پر اتنا رحم تو آیا کہ اس نے نامہ بھیج کر اپنا درد اور اپنی وحشت بھول جانے کا پیغام تو بھیجا۔ اس ایک جنم کے لیے اس کی یہ مہربانی بھی کم نہ تھی۔ اگر آپ کی ایمان آپی کی تسلی اس بات سے ہوتی ہے کہ میں واپس اپنے رشتوں کے پاس چلا جاؤں، تو آپ ان سے جا کر یہی کہہ دیجئے کہ میں واپس چلا گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی اگلی ساری زندگی میں اس احساس کے ساتھ گزارے کہ ان کی وجہ سے کوئی گھر سے بے گھر ہوا تھا۔ حیا نے تھڑپ کر میری طرف دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ آپ میری بات نہیں مانیں گے۔ کیوں سارا کچھ خود ہی سہنا چاہتے ہیں؟ کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہے ہیں کہ کیوں آپ کو اب بھی آپی کے احساسات کا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ میرے کہہ دینے سے اس بات پر یقین کر لیں گی کہ آپ واپس گھر چلے گئے ہیں؟ پھر آپ ہی بتائیں، میں انہیں یقین دلانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اس دنیا کے نہیں لگتے۔ یہ دنیا آپ جیسوں کے لیے بنی نہیں ہے، لیکن ہو سکے تو میری درخواست پر غور ضرور کیجیے گا۔ یہ صرف آپ کی ہی خواہش نہیں ہے، یہ صرف آپ ہی کی خواہش ہی نہیں ہے، یہ میری بھی آپ سے التجا ہے۔ اس دن آپ کو اسٹیشن پر دیکھ کر ہماری کیا حالت ہوئی ہے آپ نہیں جانتے۔ اس دن امی نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، انہیں بھی آپ ساری دنیا سے الگ نظر آئے تھے۔ کاش ہماری بد نصیبی کے ستاروں کا سایہ آپ پر کبھی نہ پڑتا۔ اتنے میں نکہت کمرے میں داخل ہوئی۔ حیا اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ نکہت نے اسے بتایا کہ اس کی امی جانے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ حیا نے مجھ سے رخصت لی اور جانے کے لیے پلٹی اور گمسم سا میں بیٹھا ہی رہ گیا۔ اچانک حیا واپس پلٹی، اپنے ہاتھ میں چھپا ہوا روپا نکال کر میرے قریب آ کر میری طرف بڑھایا۔ یہ آپی نے مجھے آپ کو اس وقت دینے کے لیے کہا تھا جب مجھے لگے کہ میری درخواست آپ کی قبولیت کا شرف پانے کے لیے نہیں ہے۔ اپنے خیال
اپنا خیال رکھے گا۔ حیا پلٹ کر چلی گئی اور ہاتھ سے سفید کاغذ کی وہ پرچی تھمی رہ گئی۔ کچھ دیر تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ نکہت بھی حیا کو چھوڑنے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے کاغذ کی تہ کھولی۔ محبوب کا خط کھولنے اور اسے پڑھنے کی لذت سے صرف وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جنہوں نے خود اس تجربے سے گزر کر دیکھا ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے کسی قارون کے خزانے سے کم نہیں ہوتے میرے لیے تو ویسے بھی کہ اس محجبین کے پہلے چند لفظ تھے جو تحریر کی صورت میں اس نے بھیجے تھے، ورنہ لوگ تو ہزاروں مرتبہ کے کہے سنے اور پڑھے ہوئے لفظوں کو بھی کسی تبرک کی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں، دن میں ہزار بار پڑھتے ہیں اور ہر بار انہیں وہ تحریر اتنی نئی لگتی ہے جتنی پہلی مرتبہ لگتی تھی۔ میری نظریں تیزی سے کاغذ پر پھسلتی جا رہی تھی۔ خوبصورت لکھائی میں صرف چند جملے ہی لکھے ہوئے تھے۔ میرا کسی القابات اور روایتی سلام اور دعا کے بغیر۔ آپ کے ارادے اور اس کی سچائی کی عظمت پر شک نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ محبت میں ضد نہیں ہوتی، ضد تو دشمنی کی پہچان ہے۔ آپ گھر واپس چلے جائیں اور یہ دشمنی ختم کر دیں، یہ میری آپ سے پہلی اور آخری التجا ہے۔ شاید ان جملوں میں میں نے بیسوں بار اس رکے کو پڑھا، ہر دفعہ اس امید پر کہ شاید کوئی لفظ مجھ سے پچھلی مرتبہ چھوٹ گیا ہو، شاید مجھ سے پڑھنے میں کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو۔ دراصل میں اب تک خود کو یقین ہی نہیں دلا پایا تھا کہ میرے ہاتھوں میں اس گل رخ کی تحریر ہے، اس نے صرف میرے لیے لکھی ہے، صرف میرے لیے، حماد امجد رضا کے لیے۔ کیا زندگی مزید جینے کا اسے بڑا کوئی اور بہانہ ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کاغذ کے ٹکڑے میں ان لفظوں کی پورے سے اور اس روشنائی کے ہر نقطے سے اس کی تصویر جھلکتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کاغذ نہ ہو، ایمان خود میرے سامنے بیٹھی ہو، مجھ سے باتیں کر رہی ہو۔ یہ خط میرے لیے پوری ملاقات سے بھی بڑھ کر تھا۔ میں نے آس پاس نظر ڈالی، قریب ہی چند کاغذ اور ایک پینسل میز پر دھری تھی۔ میں نے پینسل اٹھائی اور کاغذ پر چند سطور کھینچ دی۔ آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ میں نے اس کے گھر میں غالب کو بکھرے پایا تھا۔ غالب اس کا پسندیدہ شاعر تھا۔ میں نے اسی کے پسندیدہ شاعر کی زبان میں اپنا حال بیان کر دیا تھا۔ میری بات تو آج تک سمجھ نہیں پائی تھی، شاید اپنے شاعر کی بات اس کو سمجھ میں آ جائے۔ دوسرے کاغذ پر میں نے نکہت کے لیے
پیغام لکھا کہ اگر حیا اب تک نہیں گئی ہے تو وہ اس کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے یہ پیغام ایمان تک پہنچا دے، اور میں نے ان دونوں کاغذوں پر سنگ مرمر کا خوبصورت سا ایک چھوٹا سا وزن رکھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں زیادہ تر وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے امی نے شاکر کے علاوہ کسی اور نوکر کو اطلاع کرنے کا پابند کر دیا ہو۔ میں حویلی کے پھاٹک سے گزرتا ہوا کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھے تانگا مل گیا اور میں اسے اسٹیشن کا پتہ دے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اپنے خیالوں میں کاغذ کے ٹکڑے کو دل کے اتنے پاس ہونے کے احساس میں اس قدر مگن تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسٹیشن پہنچ گیا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر پہنچا تو صدیقی صاحب کا خاص بنگالی نوکر جوان کا باورچی بھی تھا۔ پلیٹ فارم پر میری تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی لہرائی۔ وہ جلدی سے میری طرف بڑھا۔ وہ عماد بابا آپ کو ادھر بلاتے ہیں، آپ کے لیے چاول اور مچھلی پکایا ہوئے ہیں۔ میں نے تھکن کا عذر پیش کیا، لیکن میں جانتا تھا کہ ابراہیم اب مجھے ساتھ لیے بنا یہاں سے نہیں ٹلے گا۔ صدیقی صاحب نے اسے کچھ اسی قسم کی ہدایت دے کر بھیجا ہوگا۔ مجبوراً اس کے ساتھ ہی صدیقی صاحب کے بنگلے میں جانا پڑا۔ وہ برآمدے میں ہی کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی کھل سے گئے۔ ہاں میاں، ہماری یاد کیوں آنے لگی؟ اب تو جناب صورت دیکھے ہفتہ ہو جاتا ہے۔ میں مسکرایا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، آپ ہر دم میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ صدیقی صاحب کھل کر ہنس پڑے۔ لفظوں کی کبھی نہ کمی نہیں رہی تمہارے پاس۔ کبھی تو کسی کو ناراض ہونے کا موقع دیا کرو میاں۔ صدیقی صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، جانے میں انہیں کس طرح اور کیا جواب دیتا رہا۔ میرا دھیان تو کہیں اور تھا۔ بس صدیقی صاحب کی دلجوئی کے خیال سے ان کا ساتھ دیتا رہا۔ ابراہیم نے جلد ہی کھانا لگا دیا۔ ہمیشہ سے چاول مچھلی لذیذ بناتا تھا اور پھر کھانے کے دوران آس پاس ہی ٹہلتا رہتا تھا تاکہ ہم اس کے کھانے کی تعریف کر سکیں۔ انسان ہمیشہ سے اپنے ہنر کی تعریف کا بھوکا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کے پیچھے کی تاریخ کو کھنگالا جائے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس بھوک کا سراغ ضرور ملے گا۔ یہی بھوک انسان کو کچھ انوکھا، کچھ الگ، کچھ سب سے بڑھ کر دکھانے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ تب انسان سے
تاج محل جیسے شاہکار سجد ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھے کبھی کبھی ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ تعریف اور سراہنے کا جذبہ اگر انسان میں نہ ہوتا تو ہم ابھی تک پتھر کے دور میں ہی جی رہے ہوتے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے صدیقی صاحب سے اجازت چاہی تو وہ میرے ساتھ ہی باہر صحن میں بنے لکڑی کے چھوٹے سے پھاٹک نما گیٹ تک آئے۔ میں رخصت لے کر نکلنے لگا تو انہوں نے پلٹنے سے مجھے روک لیا۔ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہے جیسے میرے چہرے پر کچھ کھوج رہے ہوں۔ زندگی کسی ایک رشتے کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہو جاتی، اور پھر ہمیں اسے اکیلے ختم کرنے کا حق کہاں ہے؟ ہم اپنی زندگی اپنے لیے جی ہی کب پاتے ہیں؟ یہ مختصر زندگی تو دوسروں کے لیے جینے میں ہی کٹ جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم دوسروں کے لیے جینا خوب جانتے ہو۔ صدیقی صاحب میرا کاندھا تھپتھپا کر واپس اندر مڑ گئے۔ میں بھی باہر نکل گیا۔ ٹھنڈی سڑک سنسان پڑی تھی۔ سڑک پر تھوڑے فاصلے پر میونسپلٹی کے لیمپ پوسٹ لگے ہوئے تھے جن کی پیلی روشنی سڑک پر دائروں کی صورت میں پھیلی ہوئی تھی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ رات کو سڑک پر دور دور پیلی یہ گول روشنیاں ہمارا فاصلہ تو کم نہیں کرتی، البتہ ہمارا سفر تو آسان کر دیتی ہیں، اچھے دوستوں کی طرح جو اگر ساتھ ہوں تو غم بھی خوشی کی طرح کٹ جائے۔ مجھے اس وقت کامران کی کمی بہت محسوس ہوئی۔ میں نے گھر سے نکلنے کے بعد فرداً تمام حالات کے بارے میں اپنے خطوط کے ذریعے سے باخبر رکھا تھا، لیکن عبداللہ سے ملاقات کے بعد میں اسے بھی خط نہیں لکھ پایا تھا۔ میں پیدل ہی پلیٹ فارم کی طرف چلتا رہا، جانے صدیقی صاحب نے آج میرے گھر سے واپسی کے وقت دوسرے کے لیے جینے والی بات کیوں کہی تھی؟ اتنی عجیب بات تھی، اپنے سے میں خود ہی واقف ہی نہیں تھا کہ اپنے آپ سے میں خود ہی واقف نہیں تھا، بلکہ باقی میرے آس پاس رہتے سبھی لوگ میرے پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ کتنے لوگ تھے ایک میری وجہ سے پریشان تھے۔ مجھے اب اس شہر سے کہیں اور چلا جانا چاہیے، بنا کسی کو کچھ بتائے کچھ بولے۔ ہاں، اب کسی بات کا انتظار تھا۔ میں کیوں اس کی رخصتی قریب آنے کے دن گننے کے لیے یہاں بیٹھا تھا؟ یہ کہانی تو اب ختم ہو چکی تھی۔ پردہ کتنے دن بعد گرنا ہے، اب اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیسا ستم تھا؟ میری محبت لٹ رہی تھی اور صدیقی صاحب اور ان جیسے اور کتنے لوگ جو اس وقت بھی مجھ سے کسی
ڈوبتے جہاز کے کپتان کا سا وقار توقع کرتے تھے، ایک ایسی بحری جہاز کا کپتان جو یہ جانتا ہو کہ اس کے آدھے ڈوبے ہوئے جہاز کو پورا غرق ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، پھر بھی وہ اپنے عملے اور اپنے مسافروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جہاز کے شکستہ عرصے پر سینہ تانے کھڑا رہتا ہے اور آخر کار جہاز کے ساتھ ہی غرق ہو جاتا ہے۔ جانے ان لوگوں نے مجھے اتنا دلیر، اتنے دل والا کیسے سمجھ لیا تھا؟ شام کو جب میں سارا کے گھر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا تب کامران آ گیا۔ کیا تم اس یہودی بستی میں جاؤ گے؟ ناممکن۔ اوہو، میں کسی یہودی بستی میں نہیں جا رہا، سارا کے گھر جا رہا ہوں جو یونیورسٹی کے پچھلے بلاک میں ہی ہے۔ جانتا ہوں، اسی کو یہودی بستی کہتے ہیں۔ تمہارے ایڈمیشن سے پہلے 2 مرتبہ تمہارے ہی کام سے گزر ہوا تھا میرا وہاں سے۔ عجیب سی حقارت تھی ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے، جیسے میں کوئی انسان نہیں، کسی نالی کا کیڑا ہوں۔ کسی نے میرے سوال کا صحیح طرح سے جواب نہیں دیا۔ تم نہیں جانتے، صرف تمہارے فارم اس آئزک سے تصدیق کروانے میں مجھے کس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میری مانو تو وہاں جانے کا ارادہ چھوڑ دو۔ میں نے مسکرا کر کامران کے کاندھے کو تھپتھپایا اور اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لے لی۔ فکر مت کرو، تمہارا دوست اتنی میٹھی گولی نہیں ہے جسے وہ لوگ اتنی آسانی سے نگل جائیں گے۔ میں صرف سارا اور اس کی ماما کی وجہ سے وہاں جا رہا ہوں۔ ان لوگوں سے ملنا میرے ٹرم پیپر میں بھی میری مدد کرے گا۔ میں ان لوگوں کا رہن سہن قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کامران نے ٹھنڈی سانس لی۔ اچھا، اس یہودی حسینہ کو میرا سلام بھی کہہ دینا، اور یہ بھی کہنا کہ آئندہ جب بھی تمہیں اپنے گھر کھانے پر بلائے تو ساتھ ہی تمہارے دوست کامران کو بھی بلائے، کیونکہ تم اس کے بغیر کھانا حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ میں 8 بجے کے لگ بھگ سر آئزک کے بنگلے پہنچ گیا۔ سارا نے گیٹ پر ہی میرا استقبال کیا۔ مسز جینی اندر لانچ میں موجود تھیں، لیکن سر آئزک کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ سارا کا گھر بہت سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ گھر کی ہر چیز سے نفاست اور اعلیٰ معیار ٹپک رہا تھا۔ سارا کی بنائی ہوئی بہت سی پینٹنگز دیواروں پر سجی ہوئی تھیں۔ گھر میں ایک کونے میں ایک چھوٹا سا عبادت خانہ بھی بنا ہوا تھا، جس کے چبارے کے گرد بہت سی موم بتیاں ایک خاص ترتیب میں رکھی ہوئی تھیں۔ ضرور ان موم بتیوں کا
تعلق بھی ان کی عبادت کے کسی حصے میں ہوگا۔ سارا انتظامات میں لگ گئی۔ مسز جینی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ہاں بتاؤ، یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہارے ملک کے بارے میں بہت سنا ہے۔ تم اتنے پر اسرار نہیں لگتے جتنی پر اسرار کہانیاں تمہارے لوگوں کے بارے میں سنی تھیں۔ ایسا کچھ ہے نہیں میرے پاس بتانے کے لیے، اور دوسرا ہمیشہ چیزوں کو پراسرار بنا دیتی ہے۔ قریب آنے پر چیزوں اور لوگوں کی پراسراریت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سارا، جو قریب ہی میز پر پھولوں کی ٹوکری سجانے میں مصروف تھی، میری بات سن کر ہنس پڑی اور ماں سے کہنے لگی، آپ ان سے کسی بات کے سیدھے جواب کی توقع نہ کیجیے گا۔ اسے سوالوں کے جواب میں سوال کرنے کی عادت ہے۔ مسز جینی ہنس پڑی۔ میں نے اپنے بارے میں انہیں مختصر بتا دیا۔ مسز جینی غور سے سنتی رہی۔ میں نے ان سے سر آئزیک کے بارے میں پوچھا۔ وہ ابھی آتے ہوں گے، ان کی عبادت کا وقت ہے۔ دراصل تمہارے معاملے کی وجہ سے ان میں اور سارا میں تناؤ سا چل رہا ہے، اس لیے وہ کچھ ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوں گے، اس لیے ذرا دیر سے ہی آئیں گے۔ میں حیرت سے اس باوقار سی عورت کو دیکھتا رہا، کس قدر آسانی سے انہوں نے بنا کچھ لگی لپٹی رکھے سب سچ بتا دیا۔ سارا بھی انہی کا یقیناً پڑتو ہوگی، وہ بھی انہی کی طرح صاف دل اور سچی تھی۔ کوئی اور ہوتا کوئی بھی بات بنا دیتا، لیکن اپنے گھر کی اندرونی بات کبھی نہ بتاتا۔ اوہ، تو مجھے یہاں پر مدعو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوہ، تو مجھے یہاں پر مدعو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے باپ بیٹی کے بیچ میں تناؤ بڑھنے کا مزید اندیشہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سارا نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے مجھے۔ میں خود بھی تم سے ملنا چاہتی تھی۔ سارا کبھی کسی غلط آدمی کی حمایت نہیں کر سکتی۔ تمہیں مل کر مجھے ایک بات کا یقین ہو چکا ہے کہ کچھ ہی دیر میں سر آئزیک بھی گھر کے پچھواڑے سے نمودار ہو گئے۔ آج واقعی ہی وہ اپنے روایتی لباس میں ملبوس تھے، سر پر چھوٹی سی سفید ٹوپی، جسم پر لمبا سا چوگا اور ہاتھوں میں لکڑی کی بڑی سی تسبیح۔ مجھ سے انہوں نے خندہ پیشانی سے ہاتھ ملایا۔ کچھ دیر ہم موسم کی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر سارا نے ہمیں کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ کھانا واقعی ہی بہت لذیذ تھا۔ سارا اور مسز جینی نے مل کر اپنے ہاتھوں سے بہت سی ایسی ڈشز تیار کی تھیں جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھائی تھیں، مثلاً کھجور کا ایک خاص قسم کا حلوہ جو اناناس اور ناریل کی کاشوں میں ابال کر بھرا
جاتا ہے ہرن کے گوشت کے نمکین کباب اور اس جیسی جانے کیا کیا سوگاتیں میں نے مسز ٹینی سے کھل کر کھانے کی تعریف کی اور انہیں یہ بھی کہا کہ مجھے یقین نہیں تھا آ رہا کہ سارا بھی واقعی اتنا کچھ بنا سکتی ہوگی۔ جواب میں سارا صرف مسکراتی رہی۔ سارا آئزیک نے کھانے کے دوران سارا سے کوئی بات نہیں کی۔ کھانے کے بعد مسز ٹینی اور سارا کچن میں مصری قہوہ بنانے کے لیے چلی گئیں۔ پارٹ نمبر 22 اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، خوش رہیں۔